बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। पार्लियामेंट के फ्लोर पर बजट को पेश करते हुए जो कुछ हुआ, जो धींगा मुश्ती हुई, अभी उसकी धूल नहीं बैठी थी, मगर आज जो बलूचिस्तान असम्बली में हुआ वो इंतहाई शर्मनाक है। असम्बलियों में बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है कि बजट सिर्फ एक बहाना है, अपोजिशन हो या फिर हुकूमत, दोनों एक दूसरे के सामने अपनी ताकत को आजमा रहे हैं। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे, चंद अहम सवालात हैं जिनके बारे में हारून साहब का तजिया लेंगे, मगर इसके साथ साथ हमसाया मुल्क ईरान के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। ईरान के हवाले से जानेंगे हारून साहब से कि क्या हालात बन सकते हैं, कौन सा उम्मीदवार, सदारती उम्मीदवार ज़्यादा मजबूत पोजीशन में है जो ईरान की सूरत हाल को, मैशत को बहुत ऊपर या आगे तक लेकर चल सकता है। चाइना के हवाले से बात होगी, अफगानिस्तान के अमन बारे बात करेंगे, कोविड वैक्सीन की पाकिस्तान की सूरत हाल, मगर दुनिया के दो बड़े जायंट्स रशिया और अमेरिका आमने सामने आकर बैठ गए। दोनों सदूर के दरमियान मुलाकात कैसी रही, क्योंकि तासुर ऐसा है कि दोस्ताना माहौल में यह मुलाकात हुई, बड़ी अच्छी पेशरफ्त है, मगर आइंदा आने वाले दिनों में पूरी दुनिया के लिए क्या पैगाम हो सकता है, इसके ऊपर हारून साहब से जानेंगे। हारून साहब, असेंबली, नेशनल असेंबली की तो हम बात करेंगे, मगर बलूचिस्तान में ये क्या हुआ? शर्मनाक है। उन्होंने कहा हम पीछे रह गए, वो कम शर्मनाक था, ये ज्यादा शर्मनाक है। नहीं, अब ज्यादा कम क्या है, उसमें एक आदमी ने गंदी गालियां दी, फिर कहा ये पंजाब का कल्चर है। दुनिया के किसी मुल्क का भी कल्चर नहीं, उसको पता नहीं कल्चर के मानी क्या है। वो लेनिन ने एक दफ़ा कह दिया कि बोर्जुआ प्रोलेटारी कल्चर होना चाहिए, तो उसमें सबसे इंटेलिजेंट आदमी जो था, पढ़ा लिखा आदमी, ट्राटस्की था, उसने कहा जनाब वाला, वो इनकलाब का बानी तो लेनिन था, उसका ज़ाहिर बड़ा इकराम था, जनाब वाला कल्चर हमेशा बोर्जुआ होता है, कल्चर प्रोलेटारी नहीं होता, झोंपड़ियों में कल्चर नहीं जन्म लेता। ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, बौखलाए हुए लोग हैं बेचारे, उफ्ताद गाने खाक, जो फ्रांसिस फैनन ने कहा था, रेचर्ड ऑफ द अर्थ, मजलूम मजबूर लोग, उनको तो मदद की ज़रूरत होती है, वहाँ से कल्चर उगता है। अब हर माशरे में लोग होते हैं, वो पंजाब में तो हैं ऐसे लोग गाली देते हैं, ये खुद जाहिर है उन्होंने तो अपना इतराफ़ ही कर लिया और किया भी। तो कराची में क्या था, कराची में गर्दनें काटते थे और वो पूछते थे कि वो भेजा सर में कील ठोंकना आता है, और वो नाम क्या थे, मैं तो याद करने की कोशिश करता, मुझे याद रहे, टुंडा, टेढ़ा, फलाना, भैंगा, लंगड़ा है जी, और ये 100 कत्ल किए थे, हैं जी। वो उर्दू बोलने वाले का कल्चर है? कोई नहीं उर्दू बोलने वाला कल्चर। उर्दू बोलने वाले नहायत सिविलाइज लोग हैं, जो इस माशरे के सबसे सिविलाइज लोग हमने देखे हैं, उनमें नुमाया तरीन उर्दू बोलने वाले। स्पीकिंग है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। अच्छा, अब उसमें जराइम पेशा भी थे, जुए के अड्डे चलाने वाले भी थे, एक बड़ा उनका मशहूर लीडर है, वो हीरोइन बेचता था। अच्छा, कत्ल करना, बोरियों में डालना और अलान मुल्क से कहना, राह को दावत देना, मगर उर्दू बोलने वाले, पंजाब ने तो उर्दू अपनी ज़ुबान सेक्रीफाइस कर दी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद जब यहाँ आए, और कौन आया, मोहम्मद हुसैन आज़ाद आए और एक दो आदमी यहाँ लाहौर आए, तो अहले लाहौर ने, फ़ारसी में पढ़े लिखे लोग बात करते थे, पंजाबी में तो करते ही थे, तो पंजाब इसको कोई बताए, इस आदमी को लफ्ज़ ज़ब्त करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसको कोई बताए कि यहाँ जो आगाज़ है कल्चर का, यानी शायरी का जो है, म्यूज़िक का तो अलग है, उर्दू शायरी में भी पंजाब की कंट्रीब्यूशन किसी से कम नहीं है। ठीक है, असदुल्ला खां गालिब हैं, सबसे बड़े शायर और मीर हैं, लेकिन जो उसमें कंट्रीब्यूशन इकबाल की है, तारीख़ इंसानी में ऐसे शायर नहीं है। इकबाल में तो इनकसार बहुत है कि वो मौलाना रूम को मुर्शिद रूमी कहते हैं, तो वो उनसे कम शायर तो नहीं है, उनसे ज़्यादा मुतनव्वे मौज़ूआत पर उन्होंने शायरी की है, और ऐसी शायरी है कि लहजा ही बदल डाला उर्दू ज़ुबान का, और अब्दुल्लाबाद तक रहेगा। और पंजाबी शायरी की इब्तिदा किसने की थी? पहला आदमी कौन है पंजाबी का शायर? फरीदुद्दीन, ख्वाजा फरीदुद्दीन शकरगंज, और उसके सैर से आज तक नहीं निकल सके। दूसरा बड़ा शायर कौन है? दूसरा बड़ा शायर कौन है? जंग में कौन था? औरंगजेब आलमगीर के ज़माने में सुल्तानुल आरफीन हज़रत सुल्तान बाहू। यानी इस आदमी हैरत ज़दा रह जाता है कि एक इंसान का कलाम है। थे तो वो असल में शायर तो नहीं थे, आरिफ थे, यानी वो सूफिया में उनका बड़ा बुलंद मकाम है,
ان کی زمین میں غالب نے غزل کہی ہے، اتنا اقبال نے ان کی زمین میں وہ جو مشہور ان کی ہے اپنا بتان بہم و گمان لا الہ الا اللہ، وہ فارسی میں ان نے اسی ردیف قافیے کے ساتھ فارسی میں سلطان باہو کے بعد آپ آگے چلتے جائیں، شاہ حسین، ٹھیک ہے، اور میاں محمد بخش، اور اتنا بڑا آدمی خواجہ غلام فرید، یعنی اس کی بعض حصے تو ایسے ہیں کہ عالمی ادب کے اعلیٰ ترین نمونے اس کے سامنے ہیچ، اور یہ ان کی سرزمین ہے ان لوگوں کی، اور آپ کہتے ہیں یہاں گالی دینا کلچر ہے۔ وہ خواجہ غلام فرید کا واقعہ آپ کو بتاؤں؟ جی پلیز۔ روزہ رکھا ہوا، نفلی روزہ رکھا ہوا، اور ایک ہندو میاں بیوی آئے، یعنی یہ ایسے لوگ تھے، آج بھی ان کے مزاروں پہ ہندو، یہ کرسچن، یہ سب جاتے ہیں، ہاں جی، یعنی ایسی محبت انہوں نے بانٹی۔ وہ کوئی خاص شربت انہوں نے بنایا، انہوں نے کہا یہ ایسا شربت کا نسخہ بن گیا اتنا شاندار ہے کہ یہ خواجہ صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے۔ سب سے معتبر آدمی تو وہی تھے۔ آدھی رات کا نواب آپ بھاولپور نے جا کے جگایا، ملتان کے کوکر ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہ خود خادم نے انکار کر دیا جگانے سے، بہت اصرار کیا تو جگایا، تو پھر اتنا کہا، دعا بتائی، مگر اتنا کہا، اب اس زمانے میں بھاولپور کہاں اور ملتان کا، اور آدھی رات کو سفر کرنا پریشانی میں، کہا کہ رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تو یہ دن تو نہ آتا، آج اس پریشانی میں تو تھے۔ ایک انگریز آیا، نابینا تھا، آنکھیں اس کی خراب ہو، نابینا نہیں تھا، آنکھیں خراب ہو گئی تھیں اور بے روزگار تھا، تو خواجہ صاحب ہر ایک کو پیسے دیتے تھے، عجیب و غریب فقیر تھے، جو بھی آدمی آتے تھے اس کو کچھ دیتے تھے، دلا کے لازماً دیتے تھے کچھ، تھوڑے سے ایسی تبرک کے طور پہ ہی صحیح۔ تو ایک اٹھنی ہے 1 روپیہ یا 2 روپیہ، 1 روپیہ کا مطلب تھا ایک من گندم، اس وقت میں تو ہارون صاحب، ٹھیک ہے نا جی، یعنی 1000 روپے سمجھے نا آپ، 2000 روپے، اور 15-20 روپے تولے تو سونا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں نا کہ 1 روپیہ دے رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، ہاں جی، 10-15 ہزار کے برابر یا 5000 روپے کے برابر، کہ اس کو زیادہ دے دو، وہ کتنے کا، 100-150 روپے تو اس کو دے دو۔ اچھا، یہ اجنبی ہے، یہ ہمارا کلچر ہے جناب، بتائیں نا کہا کس نے ہے، اور آپ کس نے کہا، سب کو پتا ہے، آپ بتائیں کس کو کہا، لوگوں کو شائبہ بھی ہو سکتا ہے ہارون صاحب؟ نہیں، کسی کو کوئی شائبہ نہیں ہے۔ اب اس بیچارے کا جو خاندانی پس منظر ہے، جن مصیبتوں سے وہ گزرا، ترس بھی آتا ہے، لڑائیاں، جھگڑے، قتل کے واقعات، ہاں جی، 2 خاندانوں میں تصادم، بے شمار لوگ قتل، ان کے بھی لوگ قتل ہوئے، دوسروں کے بھی ہوئے، پھر بہت مشکل سے صلح صفائی ہوئی، ہاں جی، پڑھنے لکھنے سے دور کا واسطہ بھی نہیں، پڑھنے لکھنے میں تو اللہ کے فضل و کرم سے، خان صاحب کو بھی بہت کتابیں میں نے لے جا کے دی، مجھے نہیں کبھی بتایا وہ کتاب انہوں نے پڑھی۔ اچھا، نواز شریف صاحب کو تو کبھی کتاب چھو کے نہیں گزری، سجائی بہت ہوتی تھی انہوں نے، اکثر انٹرویو وغیرہ چیزیں آتی تھی تو کافی کتابیں سجائی بھی ہوتی تھیں۔ اچھا، سجائی ہوتی تھی، چلو یہ بھی غنیمت ہے، اچھا ہے، چلو یہ شعور تو ہے کہ سجی ہوئی ہو۔ کتاب پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے ایک دم مجھے کہا مجھے سوچنے کے لیے وقت نہیں ملتا، سوچنے کے لیے وقت نہیں، آدمی ہے ہارون صاحب۔ آجا یہ سارے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، بلا استثناء اس کے ذمہ دار، سبھی ذمہ دار۔ دیکھیں انہوں نے، یہ خان صاحب یہاں دفتر کھول دیتے نا عمران خان، تو دفتر بند کر دیتے تھے۔ مجھے کریکٹر اسیسینیشن کی پوری کمپین مجھے یاد ہے، 96 کے الیکشن میں، مجھے ان لوگوں کے نام پتہ ہیں، مجھے ان واقعات کا پتہ ہے چلائی، ان کے لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے تھے، ان کے دفتر بند کر دیتے تھے، ان کے بینر اتار دیتے تھے، ہاں جی۔ پھر آپ کو یاد ہے خواجہ اعظمی نے جو تقریر کی تھی، جی، اب اللہ تعالیٰ اس کی مشکلیں آسان کرے، وہ رہ گیا، باقی خورشید شاہ رہ گیا، تو سارے ذمہ دار ہیں۔ شرم کی بات ہے، اور معاشرہ اخلاقی طور پہ اتنا مفلس ہو گیا کہ پارٹیوں کے ورکر دھڑا دھڑا ایک دوسرے کو، وہ کہہ رہے ہیں اس نے زیادہ زیادتی کی، اس نے 9 گالیاں دی، اس نے نہیں، اس نے 6 دی، نہیں اس نے پہلے دی، اس نے بعد میں دی، 2 گالیوں کا فرق ہے، گالی دی نا، اور نہایت گندی گالی کون کوئی دے سکتا ہے؟ یہ حالات خراب کرنے میں سب سے زیادہ دخل ہے مراد سعید کا، شیخ سب سے زیادہ شیخ رشید کا، مراد سعید کا، اور وہ قادر پٹیل کا۔ شیخ صاحب پچھلے دنوں سے خاموش ہے، نہیں وہ خاموش تو اس لیے ہے نا کہ شہزاد اکبر دخل دیتا ہے نا FIA میں، اس کا دکھ ہے، آج تو بول پڑے، کیا کریں گے دکھی ہو کر، ناراض تھے کہ بھئی
شہزاد اکبر بھی بہت بڑا اونچا فنکار ہے، آپ کیا سمجھے؟ سادہ آدمی ہے فواد چودھری صاحب کے مطابق. کتنا سادہ آدمی ہے فواد چودھری صاحب. فواد صاحب بھی بڑے سادہ تھے. چلیں دونوں ہی سادہ آدمی ہیں. شہباز شریف صاحب کی آپ نے بات کی، وہ ان کی دوڑ کہاں تک پہنچی؟ دوڑے چلے جا رہے ہیں ابھی تک یا کہیں رکیں گے؟ گوڈے ڈھونڈ رہے ہیں. کس کے؟ کسی کے بھی جو مل جائے، گوڈے مل جائیں اس کو ہاتھ لگے. ان کا خیال ہے گوڈے چھو کے ہاں جی گھٹنوں کو ہاتھ لگا کسی طرح ایک دفعہ وزیر اعظم بنوں، پھر بھتیجی سے بھی نمٹ لوں گا. اچھا کیا کسی نے کہا تھا کہ اماں میں تھانہ دار بن گیا تو سب سے پہلے تم سے نمٹوں گا. ان کی خواہش ہے کہ اس کا چاچے کا پتہ صاف کریں، اس کی خواہش ہے ان کا کریں. ٹھیک ہے، خاندانوں میں اختلاف ہو. دیکھیے وہ چابی نواز شریف کے پاس ہے اور مسئلہ ہے گارنٹی کا. گارنٹی کون دے گا؟ سعودی عرب کو بھی یاد ہے ناراض. سعودی عرب ایسے ترجیح دے گا. عمران خان سے ناراض ہے سعودی عرب، آپ کو بتا دوں. کوئی زیادہ خوش نہیں ہے، بلکہ زیادہ صحیح الفاظ کے زیادہ خوش نہیں ہے. اچھا وہ ترجیح دیں گے نواز شریف کو. ٹھیک. امریکہ اس معاملے میں دخل دینا نہیں چاہتا. ہمیشہ برطانیہ اس میں پچھلی دفعہ تو تھا اس نے کون تھا؟ کلنٹن تھا، کون تھا؟ اس نے دی تھی ضمانت. حریری تھا اس میں، کوئی سعودی عرب والے بھی تھے. طے یہ ہوا تو سعودی عرب میں چلے جائیں. اب جو ہے نا حساب کتاب یہ لگایا جا رہا ہے، یعنی یہ فارمولہ کیا ہوگا کہ یہ رہیں وزیر اعظم 5 سال. اگر ایسا ہو جائے ابوظہبی عمران خان کے جانے کے تو آثار ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 5 سال کے لیے وزیر اعظم رہیں اور وہ چپ رہیں. چپ تو وہ ہو جاتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے. چاہتے تو وہ بھی مفاہمت ہی ہیں. اس نے کہا نہیں ہماری محترمہ مریم نواز نے کہ بھائی مفاہمت بھی تب ہوگی جب دباؤ ہوگا. ہاں جی، تو وہ باہر رہیں اور وہ بھی باہر رہیں تو یہ 5 سال کے لیے بن جائیں. ٹھیک ہے، یاد ہے آپ کو؟ لیکن یہ اس کا گارنٹر اگر کوئی ہوا اچھا تو برطانیہ. اچھا، برطانوی ہائی کمشنر کی آج ملاقات بھی ہوئی ہے باجوہ صاحب سے؟ وہ ملاقاتیں تو سب کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں. اچھا، وہ گارنٹر ہوگا برطانیہ. مال و جائیداد وہاں ہے، سٹیکس وہاں ہیں، وہ اس پوزیشن میں ہیں. دیکھیں نا وہ تو سعودی عرب میں 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا، تو پھر بعد میں وہ انہوں نے کہا کہ بھئی جب محترمہ وہ آ گئی ہیں بے نظیر تو ان کو بھی جانے دو. بلکہ وہ عجیب واقعہ ہوا تھا. 2 واقعات ہوئے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے، تو میں نے رپورٹ کیے تھے. ایک تو عرب قبائلی سردار اپنے گھروں سے نکلے اور ان اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے انہوں نے ریاض کا رخ کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ خاتون جو ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ پیپلز پارٹی سے ان کا ایک تعصب ہے، اس کی وجہ بھی معلوم ہے. زلفی بخاری پہ بھی انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ اگر وہ خاتون ہیں وہاں پہنچ گئی ہیں پاکستان تو نواز شریف کیوں نہیں. دوسرا، یہاں سے سعودی سفیر نے خط لکھا تھا کہ آج حالت یہ ہے، وہ جو آ گئیں اور نواز شریف وہاں پابند ہے، آج اگر کوئی پاکستانی مجھے اغوا کر لے تو مجھ پہ رونے والا کوئی نہیں ہوگا. خیر ایسی نوبت تو ظاہر آنی نہیں تھی. اب تعلقات بہتر رہے ہیں. اب تو تیل کی بات بھی ہو رہی ہے ڈیلیٹ پیمنٹ پہ. اچھا، اس لیے کہ تیل کا خطرہ ہے $70 سے $100 پہ جانے. لیکن اگر سستا ملے ہارون صاحب تو کیا لے لینا چاہیے؟ انہیں سٹور کرنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے حکومت کو. اس میں کوئی سوچنے کی بات ہے؟ پتہ نہیں سٹور یاد ہے پچھلے دفعہ بھی کتنا سوچا تھا انہوں نے تیل کہاں وہ ہم تو کہتے رہے کہ 30-35 بیرل پہ آ گیا، ڈالر پہ آ گیا. جب تو خرید لے، جتنا خرید سکتے ہیں اور گیس کے جتنے معاہدے کر سکتے ہیں کر لیں. ٹھیک. لیکن تو بابر ندیم سے تو بڑے عظیم مفکر اور دانشور تھے. مفکر اور دانشور خان صاحب کا بس بہت ہیں. ہاں جی، وہ تو ماشاءاللہ بہت سارے ہیں. ہارون صاحب پرسوں بھی کچھ مفکر ملے تھے، پوچھ رہے تھے ہارون رشید کا کیا حال ہے. بس ایک ہی مفکر ہے ترین صاحب جو سنے نہیں آپ نے؟ ہارون رشید کا کیا حال ہے، کیا کہتا ہے؟ جہانگیر ترین وہ ایک آدمی گیا، اس نے شکایت کی کہ جی یہ کیا ٹکٹ دے دیا ہے اپنا سیالکوٹ میں. اچھا، وہ تو کافلی کی فیملی ہے ساری. تو انہوں نے کہا، ایک ڈاکٹر صاحب کا نام لیا، انہوں نے کہا صاحب بھی کہہ دوں یا کہ پیسے لے لیے ہوں گے چیف منسٹر سے منوا لیا. اس نے کہا آپ ہر الیکشن کیوں ہارتے ہیں خان صاحب؟ یہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا، حکومتیں بھی کبھی اس طرح ہارتی ہیں. یہ اس کا سسٹم ہے وہ پورا. اس نے مجھے بھیجا بھی. اچھا، جواب نہیں ملا خان صاحب سے کچھ؟ تو خان صاحب نے کہا میں آپ کو انچارج بناؤں گا. میں نے کہا آپ کو بنائیں گے؟ کہنے لگا کبھی بھی نہیں. مجھ سے ہمیشہ وعدہ کر لیتے ہیں مگر بناتے ہیں. اچھا، ملاقاتوں سے یاد آیا ترین صاحب کی بھی کچھ سینئر اخباروں سے ملاقات ہوئی ہے. اپنا ڈاکٹر صاحب بھی ملے، کراچی والے. اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بڑی طویل ملاقات ہوئی، 3 منٹ کی ملاقات. ان کے لیے ممکن ہے طویل ہی؟ 3 منٹ طویل ہو سکتے ہیں. 3 منٹ کچھ زیادہ مشکل تھے اس لیے بہت لمبے بہت لمبے رہ گئے. مگر وہ دیکھو انہوں نے اسمبلی کے اجلاس میں وہ نہیں گئے
اور انہوں نے صاحب کہا میں اس کو بھی ناپسند کرتا ہوں اس وزیر خزانہ کو, اس وزیر خزانہ کو. اب موقع ایسا ہے ہارون صاحب, بجٹ کے حوالے سے چیزیں آ رہی ہیں جو سامنے, ہر بندہ اپنا سودا بیچ رہا ہے. یہ آپ کو پیسے جو ہیں الاٹ ہوئے نا اس دفعہ, جی سب سے زیادہ کاف لیگ والوں کو نہ کرے, پھر نہ کیا کرے, 100% کنفرم ہے. وہ آپ نے خبر نہیں پڑی, مالیہ جو ہے وہ کیا روک دیا. کیوں روکا بزدار صاحب؟ وہ روک دیا. بزدار صاحب نہیں روکا, علیم خان نے روکا. علیم خان نے واویلا کیا. علیم خان نے کہا لے دے کے کسان خوش ہیں ہم سے, لے دے کے. اب ان کو ناراض کرنے کا آپ نے تیار کر لیا. حالانکہ یہ زیادہ اضافہ نہیں تھا, بہت زیادہ 150 روپے کا اضافہ تھا, مالیہ میں تھا میرا خیال, یا بیانے میں تھا. وہ اس نے کہا لے دے. اچھا علیم خان صاحب خوش نہیں ہے. علیم خان صاحب اجلاسوں میں جاتے نہیں, 3 میں سے 1 میٹنگ میں جاتے ہیں. گروپ ان کا بھی انٹیکٹ ہے, گروپ انہوں نے اپنا بنا رکھا ہے. ہاں جی, کوئی مشکل وقت ہے, مگر انہوں میں خوبی ہے نا, لوگوں کی مشکل وقت میں مدد کرتے, تو ان کا گروپ انٹیکٹ ہے. مگر وہ بہت سخت بددلی کا شکار ہیں, ادھر ادھر سے ان سے رابطہ بھی کیا. ترین صاحب کے بھی تو حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, ان کی ملاقات کتنی طویل رہی ترین صاحب کے حالات تو بہت اچھے ہیں. ترین صاحب کو کیا پرابلم ہے جی؟ انہوں نے جرنلسٹوں کو بھی بلایا, آج ان کے کسی دوست نے بلایا تھا ویسے. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ کیا لایا عمل ہے؟ انہوں نے کہا جو سلوک ہمارے ساتھ کیا جائے گا ویسا لایا عمل ہوگا. ابھی جو حالات ہیں ہارون صاحب, تحریک چلے گی کوئی کہ نہیں؟ کون سی تحریک ہے؟ ابھی حالات ایسے بن گئے ہیں, کون چلائے گا؟ جو دمدار طریقے سے باتیں کر رہے ہیں اس کا. وہ تو ایک تو بیٹھے ہوئے لندن میں. مجھے آج کی تقریروں کے بعد ایسا محسوس رہا بلاول بھٹو لیڈ کریں گے ہارون صاحب. مانے میری بات آپ, اور بلاول بھٹو میں وہ انگریڈینٹس ہی نہیں ہیں جو پاپولیرٹی کے لیے درکار ہوتے ہیں. اور بلاول بھٹو نے دیہی سندھ کے معاملے پہ اتنی مبالغہ آرائی کی, اتنی مبالغہ آرائی. سندھ کا پانی پی گئے جو سفید جھوٹ ہے, سندھ کا بجٹ کھا گئے جو سفید جھوٹ ہے. بجٹ تو کھایا جاتا ہے کراچی کا 33%, وہ تو خیر فضول بات ہے کہ 70% ٹیکس یہاں سے جمع ہوتا ہے. وہ تو مال جاتا ہے گلگت بلتستان تک, پنجاب, پختونخوا, آزاد کشمیر, ٹھیک ہے, بلوچستان, وہ تو ساری جگہ کا ہے. یہ ٹھیک ہے کراچی میں انڈسٹری زیادہ ہے, ان کا کنٹریبیوشن زیادہ ہے کراچی, لیکن 33% انکم ٹیکس صرف کراچی شہر سے جمع ہوتا ہے. ان کو تو نہیں دیتے, نہ بلدیاتی اداروں کو پیسے دیتے ہیں. اور دونوں نے ڈٹ کے قبضے کیے ہیں, ایم کیو ایم نے بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی, اور دونوں نے جناب خون خرابہ کیا. انہوں نے امن کمیٹی بنائی, اور ایم کیو ایم نے تو جو کیا سو کیا. ایم کیو ایم نے تو کچھ ڈیمانڈز کی ہیں. بریک سے واپس آ کے ہارون صاحب اس کے اوپر بات کر رہے تھے, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. ایم کیو ایم کے ہارون صاحب بات کر رہے ہیں, تو انہوں نے بھی آج پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے حقوق کی انکروچمنٹ ہو رہی ہے, چیف جسٹس صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. ہو کیا رہا ہے ایم کیو ایم کے حوالے سے, کراچی کی سیاست کے بارے میں, ملک کی سیاست کے بارے میں, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ عام دیگر سوالات ہیں جس کے اوپر میں ہارون صاحب سے تجزیہ لوں گی. ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب میرے پاس کچھ اور چند سوالات ہیں, اس کے اوپر بھی بات کروں گی, مگر 3 دن مسلسل ہنگامہ رہا اسمبلی کے اندر, اور پھر صلح ہو گئی. صلح نہیں تھی, والدین نے کہا بچوں سے, بگڑے بچوں سے, انسان کے بچے بنو, کھانا پینا بند, تمہارا پٹائی تمہاری ہوگی. مثلاً یہ شہباز شریف سے کہا ہوگا کہ آپ کو اس لیے تو نہیں رہا کرایا تھا کہ آپ جا کے فساد کریں, تو اور ان سے کہا ہوگا کہ بھئی آپ حکومت چلانا چاہتے ہیں, اس طرح تو حکومتیں نہیں چلتی. صحیح, درست بات ہے. لیکن یہ پوتڑوں کے بگڑے ہوئے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ لیڈر انکریج کرتے ہیں, میڈیا سیل بنائے انہوں نے, یہ ایسی چیزیں دیکھیں. میں نے آپ سے اس کی پوری فلسفی سمجھنی چاہیے. پہلے شکایت پیدا ہوتی ہے, اور ان کو تو بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اقتدار اور پیسے کے بھوکے ہیں نا. اگر کوئی پیسے کا بھوکا نہیں ہے تو اقتدار کے لیے تو جان نکلتی ہے نا, یہ حالت خراب ہوتی. تو پہلے شکایت پیدا ہوتی ہے. جس معاشرے میں کوئی انصاف کا سسٹم نہ ہو, تعلیم نہ ہو, ماحول شائستہ نہ ہو, وہاں ہوتا کیا ہے, وہاں زیادہ تیزی سے یہ کام ہوتا ہے. ویسے تو ڈونلڈ ٹرمپ وہاں بھی پیدا ہو گیا, اتنی گفتگو کرتا تھا بیہودہ کہ وہ اخبار میں کہتے ہیں دیز آر شیملیس پیپل. جی سر. اچھا بھائی, اخبار میں اچھا بھی ہو سکتا ہے, برا بھی ہو سکتا ہے,
اور امریکہ میں تو کافی مطلب یہ کوئی مادر پدر آزادی تو نہیں ہے، کمپلسو لائر تھا، ظاہر ہے وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے اور جھوٹے دعوے کرتا تھا، وعدے کرتا تھا، بہت بعض اوقات بعض چیزوں کے بارے میں نہایت توہین میں گفتگو کرتا تھا۔ اینی ہو، پہلے ہوتی شکایت، شکایت سے غیبت جنم لیتی، صحیح، غیبت سے اناد پیدا ہوتا ہے، بغض و اناد، پھر جتھے داری ہوتی ہے، پھر جب جتھے داری بن جاتی ہے پھر اس نے بہت ریئر صورتوں میں ایسا ہے کہ وہ پھر اس کو کچھ سمجھایا جا سکے۔ یہ کہتے ہیں نا ریاست مدینہ، ریاست مدینہ کیا تھی؟ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جناب رسالت باب مکہ میں داخل ہوئے اور ایک جنرل نے کہا کہ آج حساب بے باک کیا جائے گا۔ اسی لمحے ایز ہی سیڈ دس آپ نے اس ایجنڈا لیا اور اس کے بیٹے کو دے دیا۔ اچھا، یعنی دیکھا نا شائستگی اور حکمت تو ایسی تھی کہ اس سے لے کے اس کے بیٹے کو دے دیا اور کہا کوئی خون خرابہ نہیں، یعنی اس مفہوم کی بات کہی۔ کہا جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے، جو اپنے گھر میں رہے، جو حرم پاک میں پناہ لے لے، سب کو امان ہے۔ ایک آدمی کھڑا، جناب بلال نے اذان دی کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے، اور کیا ان کی آواز تھی، مطلب یہ کہ انہیں تو کہتے ہیں جب وہ اذان دیتے تھے تو تاب لانا مشکل ہوتا تھا۔ ایک آدمی نے کہا اب ان گدوں کی آوازیں سننی ہوں گی، مگر وہ جب اذان دیتے رہے تو اس کا دل بدل گیا، مطلب وہ سارا ماحول جو بہت سے عوامل تھے اس کا دل ہی بدل گیا، سحر ہی ایسا تھا کہ بھئی یہ ایسے لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، گھروں سے نکالا، قتل کرنے کی سازشیں کی، توہین کی، ہاتھ پاؤں کاٹے، جو مکہ میں پکڑے گئے بعض لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، اذیتیں دے دے کے مارا، ان کو فنا کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا لا تجریب علیکم اليوم، آج کے دن سے آج تم سے کوئی بات پرسی نہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے جو اپنے بھائیوں سے کہا، اس نے کہا، وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ دیر پہلے سب سے زیادہ میں آپ کے خلاف تھا، بڑے سخت الفاظ استعمال کیے جیسے عرب کرتے تھے، آج آپ سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں ہے، اور کلمہ پڑھا۔ اسی وقت ہی واز اپوائنٹڈ دی گورنر آف مکہ، اسی وقت، صلاحیت تو اس میں ہوگی تو مقرر کیا نا، جناب رسالت باب نے مقرر کیا، بالکل ایسا۔ اور جناب والا ایک آدمی تھا وہ نقل اتار رہا تھا جناب بلال کی، وہ اذان دے رہے تھے، ایک لڑکا نقل اتار رہا تھا، رسول اللہ کا بلاؤ، بلایا گیا، کہا پڑھو، آپ سے تو ان کے کیسے تھے، اس نے پوری اذان پڑھ دی، آواز اس کی بڑی خوبصورت تھی، اور وہ بھی اس یعنی اس شفقت سے اور نرمی سے کہ مسکرا کے کیا فرما رہے ہیں کہ تم وہ پڑھو، اچھا، ہاں جی، اس کا دل بدل گیا، اس نے کلمہ پڑھا، کہا میں تمہیں حرم کا مؤذن مقرر کرتا ہوں۔ خوبی تو اس میں ہوگی، تو آپ سے زیادہ پہچان کس کو تھی؟ وہ نیلسن منڈیلا گیا کھانے کے لیے کسی ہوٹل میں، تو ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اپنے سٹاف کے ساتھ۔ نیلسن منڈیلا ایسے تھا، اس سادگی تو بہت تھی، آپ کو پتہ ہے وہ قائد اعظم کو اپنا لیڈر کہتا تھا، مائی لیڈر قائد اعظم، اچھا، وہ اپنا، وہ ساتھ کی میز پہ ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ اس کو بلا لو۔ وہ آدمی جو ہے وہ کھانا کھاتا رہا مگر وہ کانپ رہا تھا، تو بعد میں اس کے سٹاف افسر نے کہا نیلسن منڈیلا سے کہ یہ آدمی بیمار تھا، انہوں نے کہا بیمار نہیں تھا، خوف زدہ تھا، یہ میرے اوپر نگراں تھا جیل میں 20 سال جب میں رہا، اور جب مجھے مارتے تھے، مجھے پیاس لگتی تھی، تنگ کرتے تھے، میں پانی مانگتا تھا تو میرے سر پہ پیشاب کرتا تھا، میرے سر پہ گندگی اڈیلتا تھا، اب اس کا خیال تھا میں اس سے بدلہ لوں گا، اچھا، میں تو اس سے بدلہ نہیں لوں گا، میں تو اس کا خوف دور کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے بلایا، اس کو کھانے میں شریک کیا۔ اور یہ کہتے ہیں، ان کا جواب خان صاحب کہتے ہیں پتھر سے دو، پھر آپ سمجھے کیا، محض جذبہ کوئی چیز نہیں ہے، اگر علم نہیں ہے، قرآن مجید کہتا ہے درجات علم کے ساتھ ہیں، اور کامیابی کہتا ہے صبر اور سچائی کے ساتھ ہے، صرف سچائی کے ساتھ نہیں ہے۔ اول تو مطلب کیا کرپشن نہیں ہو رہی، عہدے بک رہے ہیں، احتساب کیا ہو رہا ہے، بھائی پروجیکٹ میں آج کل سب لوگ جانتے ہیں کہ کون چیف منسٹر کے آفس میں بیٹھا ہے، 5 لے کے وہ پروجیکٹ اپروو کرتا ہے، ایم این اے نہیں کرا، ایم پی اے نہیں کرا سکتے، وزیر نہیں کرا سکتے، مجھے وزیروں کے نام پتہ ہے، اور ایکسین علاقے کا کہتا ہے کہ 5% دو، میں کرا دیتا ہوں، وہ وزیر کہتے ہیں ہم کہاں سے دو، کہتے ہیں ہم پروجیکٹ میں سے لے لیں گے، ہمیں اجازت دے دو، 3 دن میں خان صاحب کو پتہ ہے
اچھا پتہ ہے انہیں سارا؟ بالکل پورا پتہ ہے. تو پھر کچھ کر کیوں نہیں رہے؟ خان صاحب نے تو یہ بھی کہا ٹکٹ دیے جاتے ہیں پیسے لے کے. سمجھوتا کر گئے سسٹم کے ساتھ. بس چڑے ہوئے بھی ہیں, بھی کر بھی کچھ نہیں سکے, فرسٹریٹڈ بھی ہیں, نہ پولیس میں اصلاحات ہو سکی, نہ عدلیہ میں, نہ FBR میں. تو پھر سوچ کیا رہے ہیں؟ شیخ نے جا کے شکایت لگائی ہے. اچھا کہ ہم تو سب نافذ کرنا چاہتے تھے, انہوں نے نافذ نہیں کرنے دیا. IMF کے ساتھ تو ڈیڈ لاک ہے. ہاں ان کے ساتھ تو بھی معاملہ وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے. خطرناک صورتحال ہے. اس لحاظ سے خطرناک ہے صورتحال کہ وہ $2 بلین کا مسئلہ نہیں ہے. تو ڈیمانڈز ان کی کچھ, وہ عالمی بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک بھی تو پھر آپ کو پیسے نہیں دیں گے نا, غیر ملکی سرمایہ کار بھی تو نہیں آئے گا نا. وہ کہتے ہیں جی اڈا دو بس. ادھر خان صاحب نے کہا نہ CIA کے چیف سے ملوں گا, نہ وزیر خارجہ سے بات کروں گا. وہ کہتے ہیں سارے پوری طرح ہمارے ساتھ آؤ. اچھا جاپان اور کوریا کی طرح یہ نہیں کہ جیسے ان کے تعلقات چین کے ساتھ بھی ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی ہیں, یہ نہیں. اس لیے کہ یہ ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے, مگر اب تو پاکستان کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. امداد نہ ملی تو مشکل نہیں ہو جائے گی؟ مشکلیں قوموں پہ مشکلیں آتی ہیں, مشکل کی بات نہیں ہے. اگر حکمت ہو تو اس ساری دلدل سے ہی نکل جائیں. پہلی بات تو یہ ہے ٹیکس دینا, بے شرم ٹیکس کھانے والے ٹیکس دینا. بھائی 30 لاکھ آدمی ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں, اس میں سے 10 لاکھ بھی نہیں, جو 7 لاکھ ہیں شاید جو ٹیکس دیتے ہیں. اور کتنے آدمیوں کے 70 لاکھ آدمی ہیں جو ٹیکس دے سکتے ہیں, 10% لوگ ٹیکس دیتے ہیں. اور ڈیٹا سارا ہے FBR کے پاس ہے. بھیک مانگو, بھیک مانگو. آپ کو پتا ہے پختونخوا کا بجٹ جو ہے کتنا ہے؟ 1112. جب یہ ہوا تھا فائنانس ایوارڈ ہوا تھا 57.5% صوبوں کو ملے گا, تو صوبوں نے وعدہ کیا تھا 2 چیزوں کا, ایک ڈیم بنانے کا, اور ڈیم سے مراد کالا باغ ڈیم تھی, وہ کر گئے. اور ایک یہ تھا ہم ٹیکس کلیکشن کریں, ٹیکس جمع کرتے ہی نہیں. اور جو ٹیکس جمع ہوتا ہے, اب کوشش تو کر رہے ہیں وزیر خزانہ صاحب, لیکن میرے خیال اس کو ادھیڑنا ہی پڑے گا FBR کا. وہ اسی لیے بیچ میں خبریں آتی رہتی نا اسمبلی توڑ دیں گے. جی اسمبلی توڑنے کی خبریں آتی رہتی, ٹوٹتی تو کوئی نہیں اسمبلی. چلے اللہ خیر کرے. ہارون صاحب پھر خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں, کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیں نا, اگر حکمت سے کام لیا جائے, امریکہ اور چین دونوں سے ڈٹے رہیں, یہ مشکل وقت گزر جائے گا. اس کے بعد دونوں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دونوں انویسٹمنٹ کریں. فائدہ سے مراد یہ کوئی ناروا فائدہ نہیں ہے, بھیک لینا نہیں ہے. جو قومیں اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوتی ہے, کوئی قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی تعلیم اور شعور کے بغیر. ٹھیک ہے, تعلیم اور شعور. یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, یہ کیا سیاسی جماعتیں ہیں؟ یہ کوئی جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں؟ جمہوریت تو نہیں ہے ہارون صاحب ان میں. پھر یہ آپ تعلیم, آپ کے 2.40 کروڑ بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, نصاب آپ سے بن رہے ہیں. وزیر تعلیم آپ کا شفقت محمود ہے, وہ بھی کتابیں اچھال رہے تھے اسمبلی ہنگامے کے اندر. ہاں جی, وہ کام ہے, وفاداری انہیں ثابت نہیں کرنی تھی. اس کو کیا پتا بھائی, ٹھیک ہے تھوڑا پڑھا لکھا آدمی مضمون شضمون لکھ سکتا ہے. وہ کوئی ڈاکٹر طاہا حسین چاہیے ہوتا ہے اس کام کے لیے. وزیر تعلیم ادھر ابوالکلام آزاد تھا وزیر تعلیم انڈیا کا. آپ کو کوئی آدمی نہیں ملتا وزارت تعلیم, اور تعلیم آپ کی ترجیح ہے. بنگلہ دیش کا بجٹ کتنا ہے تعلیم کا پاکستان سے؟ 5.5 گنا پاکستان کی نسبت. 5.5 گنا. یہی حالات ہیں پھر, اسی لیے ہارون صاحب ہمارے یہ حالات ہیں. کہیں آگے جا کے آپ ٹیکس آپ نے دینا نہیں, پولیس ٹھیک کرنی. آپ کی عدلیہ کی کیا حالت ہے؟ 120واں نمبر. جس معاشرے میں انصاف کا یقین ہی نہ ہو, جہاں کوئی سمجھے کہ میرا سرمایہ محفوظ ہی نہیں ہے, جہاں ہر چیز کے لیے رشوت دینی پڑے, جہاں بے نوا آدمی کے سر پہ کوئی حاضر ہوا. اور اسد نے ٹھیک کہا, اسد عمر نے, کہ جائیں شہباز شریف صاحب دیکھیں جہاں لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے پناہ گاہوں میں, اور وہ ٹھیک کیا, اس کا احساس پروگرام کا حوالہ دیا, غریبوں کی مدد کی. صحیح 9 لاکھ جو جعلی بلاول بھٹو صاحب کی پارٹی نے, وہ بڑی سخت زبان استعمال کرتا ہے, بغیرت کا لفظ استعمال کرتا ہے. 9 لاکھ جعلی آدمی, شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ 9 لاکھ جعلی آدمی شامل کی. سرکاری افسر, ان کو ملازم, پولیٹیکل ورکر. ابھی تنخواہیں بڑھائی ہیں نا سندھ میں 25%. وہ ہیں کون؟ ان کے ورکر اور ووٹر ہیں میجارٹی. تو وفاق کے اندر کیا حالات ہیں پھر ہارون صاحب؟ اگر انہوں نے سندھ نے اپنی بڑھا دی, تنخواہیں بڑھائی, چاند پہلے بھی بڑھائی, پنجاب نے بھی بڑھائی. احتجاج تو پھر بھی چل رہا ہوتا ہے. نہیں, احتجاج تو پھر بھی چل رہا ہوتا ہے. نہیں, احتجاج تو دیکھیے نا جی, غربت ہے,
महंगाई बहुत है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है इमरान खान साहब। ये पीपल्स पार्टी के दौर में इससे भी ज्यादा महंगाई थी, बढ़ रही थी, इन्फ्लेशन इससे ज्यादा था। नून लीग के दौर में कम था, लेकिन कर्जों के अंबार। अब तो कर्जे लेना इस हुकूमत ने अब तो कम किए हैं ना, अब तो कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं ना। लेकिन वो एक बाप बेटा मर गए हादसे में, उनके सर कट गए। एक किस्सा है, कहानी है, वाकया नहीं है। तो उनके सर जोड़ दिए, बेटे का बाप को लगा दिया, बाप का बेटे को लगा दिया। अब उनकी जिंदगी अजीब हो गई, घर बार हैं, बीवी बच्चे हैं, वो पूरा सिस्टम ही अलग हो गया। हाँ जी, ये धड़ तो है अपना पीटीआई का या सर पीटीआई का है, तो धड़ किसका है? दुनिया भर के लोग, तरह तरह के, डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान से लेके कहाँ तक। बस इसी के साथ मैं भी ब्रेक पे जा रही हूँ। ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके कोरोना वैक्सीन की पाकिस्तान के अंदर किल्लत के हवाले से बात करेंगे, अफगानिस्तान के अमन के बारे में बात करेंगे, और रशिया के सदर और अमरीकी सदर के दरमियान जो मुलाकात हुई उसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हारून साहब, कुछ और सवालात। पहले तो मुझे ये बताइए, एक और गाड़ी पटरी से उतर गई है, पटरी पे चढ़ेंगी कब ये गाड़ियाँ रेल? वो नहीं चढ़ सकती। बात ये है कि जिस आदमी ने, अशफाक खटक गालवन नाम है उस आदमी का, ही हैड एन एक्सीलेंट प्लान रिहेबिलिटेशन का रेलवे का। एक तो तरक्याती फंड देते ही नहीं। अच्छा। तो उसने जब वो प्लान के बुनियादी नुकात बयान करने की कोशिश की तो शेख रशीद साहब ने कहा मुझे रज़िया भट्ट का नावल न सुना है। अब वो रेलवे में नहीं है, रिटायर हो गया मेरा ख्याल, या कुछ डेप्यूटेशन पर कहीं चले गए। एक्सीलेंट। मैंने रेलवे में जिस शख्स से पूछा कि कोई ऐसा आदमी एक्सीलेंट आदमी है, उन्होंने कहा फलां साहब है, और आजकल फलां जगह होते हैं। मैंने कोशिश की उन्हें तलाश करने की, मिले नहीं, समझना चाहता था उनसे। आपको हैरत होगी, पाकिस्तान, पहली बात है ट्रैक ही ख़राब है। दूसरी बात है पाकिस्तान रेलवे के पास कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि गाड़ी तेज़ चल रही है या ठीक रफ्तार से जा रही है। गाड़ी तेज़ की, वहाँ ट्रैक ख़राब है तो ड्राइवर उसका जिम्मेदार है, उसको वहाँ तेज़ नहीं करे। ट्रैक तो ख़राब है, वहाँ तो हादसे तो अल्लाह न करेगा कोई हादसा हो, लेकिन वहाँ हादसे तो नहीं बंद हो सकते। तरक्याती बजट दे ही नहीं रहे। शेख रशीद साहब ने दिले का काम नहीं किया, और जनरल मैनेजर 3 नालायक आदमी इसको चला रहे हैं रेलवे को। एक वजीर रेलवे जो करप्ट बिल्कुल नहीं है, ये अखबार में जो कहानियाँ फैलाते हैं ना उसकी करप्शन की, कोई करप्ट नहीं, कि सादा लोही की आदा के तकरीर करते हुए मजदूरों से कहता है मेरी कार भी अपनी है, बीवी भी अपनी है। बीवी सबकी अपनी होती है ज़ाहिर। अच्छा, और इधर उधर भागता फिरता है। दूसरा है जनाब वाला चेयरमैन, ठीक है ना जी, सेक्रेटरी साहब, सॉरी, वो क्या नाम है, गिलानी साहब, वो जुमे को शेख रशीद की तरह लाहौर आ जाते हैं, आज भी आए हुए हैं, और जुमा हफ्ता इतवार यहाँ पर रहते हैं। भाई उनको इस्लामाबाद में होना चाहिए, इतना बड़ा महकमा। अच्छा, तीसरा आदमी है निसार मेमन, वो छोटे छोटे कामों में पड़ा रहता है, उसकी अप्रूवल से हुआ है जनरल मैनेजर अब। अच्छा। उसकी अप्रूवल से, वो सैफुल्ला जमाली उसका नाम है, इंजीनियर का, वो वहाँ कराची से, मुझे लोगों ने कहा कि ये एक साहब मुअत्तल हो गए, इसका पता तो करें। वो पता किया तो पता चला उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं, वो तो मैकेनिकल का है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, उसका तो कोई वास्ता ही नहीं। कोई ना कोई कुर्बानी का बकरा चाहिए इनको। यानी आदम सवाती साहब और कोई काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, इमोशनल इतने हैं कि अपने जलसे में अपने कारकुन को डांट रहे थे, नारे ना लगाओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी तारीफ की, 6 से 9 महीने में रेलवे प्रॉफिट में चली जाएगी, तुम्हारी तनख्वाहें दुगनी कर दूंगा। इसमें एक फिक्रा मेरे नहीं है, ये याद रखिए, ये सब लफ्ज़। अच्छा, वो गिलानी साहब जो हैं, वो कभी उनका रेलवे से वास्ता ही नहीं रहा, वो क्या ठीक करेंगे? और वो सारा दिन मीटिंग करते हैं, सुबह से शाम तक 150 आदमियों के साथ, जलसा आम होता है। ओ भाई, वहां को काम के आदमी लाए, ट्रैक बदलें। M1 गया, चीन कोई उसके लिए फंड देने के लिए तैयार, चीनी बैंक तैयार नहीं है। अच्छा। उसका सारा खाका बन चुका था, माल गाड़ियों का हाल पतला है, कोई उसकी हैंडलिंग ठीक नहीं हो रही, उसी से मुनाफा हो सकता है। भाई इतना काफी है। ठीक है, चलिए ये बताइए, मलाला यूसुफजई के हक में पाकिस्तान में बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं। देखिए,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں شرم نہیں وہ اپنی مرضی کرے. یہ نہیں جو بات اس نے کہ اس بچی بیچاری کا ویسے کیا قصور ہے, کبھی میں سوچتا ہوں اس کا باپ ایسا آدمی ہے, اس کو سکھاتا ہے. اس نے کہا غفار خان میرا ہیرو اور گاندھی میرا ہیرو. اس نے کہا خاتون اور مرد شادی کے بغیر الگ رہ سکتے ہیں. وہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں جی اس نے بڑا تعلیم کے لیے. کیا اس نے کام کیا تعلیم کے لیے؟ کیا تعلیم کے لیے کام کیا اس نے؟ تعلیم کے لیے کام کیا غزالی فاؤنڈیشن ہے, 10 روپے جمع کر کے. وہ کہتے ہیں کہ کتابوں کے اوپر 300 سکول چلا رہے ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب. 300 سکول, 2 شاندار کالج, 1 یونیورسٹی, اور 800 روپے حکومت دیتی ہے. وہ 2-3 ہزار روپے ایک اسٹوڈنٹ پہ خرچ کرتے ہیں جو سرکاری اسکول انہوں نے لیے ہوئے ہیں. ٹھیک, ان کو ملا نوبل پرائز, عیدی کو ملا, اس کو ملا, ڈاکٹر دیپ رضوی کو ملا. کیا کارنامہ اس نے انجام دیا, تنہا زندگی وقف کر دی. وہ بھی اسٹوڈنٹ لیڈر تھے ایک زمانے میں. ایک پاکستان میں کیا سے کیا آدمی پیدا ہوا کسی کو نوبل پرائز ملا؟ وہ مغرب کے ایجنڈے کے لیے اسے استعمال کیا جا رہا ہے. پھر وہ استعمال ہو, شوق سے استعمال, اس کا باپ بھی استعمال ہو, ٹھیک ہے, جس کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے اور اپنا وطن کچھ نہیں ہے. اب وہ یہ اس کا یہ کہنا, اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے خلاف بات کیوں کرتے ہیں. 98% ووٹ ہیں. ڈان کے ادارے ہیرلڈ میں نے کئی دفعہ پوائنٹ آؤٹ کیا, انہوں نے خود سروے کیا, خود شرعی قوانین کے لیے, اور وہ مذاق اڑاتی ہے اسلامی تعلیمات کا اور کہتے ہیں اس کے خلاف بات کیوں کرتے ہیں, تمہیں حیا نہیں آتی. مطلب یہ ایک دفعہ نواز شریف نے غصے میں کہا کوئی بات, امریکیوں نے مطالبہ کیا, اس نے کہا کیا کلمہ پڑھنا بھی چھوڑ دیں, کیا چاہتے ہیں؟ کوئی غیرت تھوڑی بہت ایک رمق باقی رہنے دیں اس معاشرے میں. یہاں کوئی کسی کو کیا کوئی کسی کو بند کرتا ہے یہاں کہ تم برقع اوڑھ کے پھرو یا حجاب کرو یا یہ کرو یا وہ کرو یہ وہ. خواتین کے حقوق کے لیے, جی خواتین کے حقوق کے لیے کام شائستگی سے ہونا چاہیے, شائستگی سے بھی ہو سکتا ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے حقوق بہتر ہو رہے ہیں اور بہتر ہونے چاہیے. جہاں جہاں کوئی زیادتی اور کمزوری ہے وہ کمال اس نے کیا ہے. جی بے شرم لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے ہارون صاحب. اور وہ مجھے ایک برٹش جرنلسٹ نے کہا اس کو وزیر اعظم ہونا چاہیے آپ کا. میں نے کہا بنا دو, تمہارا بس چلتا ہے تو. نہ اس کی عقل نہ شکل, نہ اس میں نے کوئی کارنامہ جان دیا. وہ ایک سادہ سی لڑکی ہے, ظلم اس کے ساتھ بہت ہوا تھا. یہی تو وہ کہتے ہیں ظلم ہوا, مگر وہ ڈٹی رہی اپنی تعلیم پہ. کسی کے ساتھ ظلم ہو, یہاں اللہ نہ کرے کہ کوئی بچی جا رہی ہو اس کو کوئی خدا نہ خاصا رکشے والا ٹکر مار دے تو پھر اس کو ڈپٹی کمشنر لگا دیں. بھائی اس کو ظلم سے روکنا چاہیے. ظلم تو جنہوں نے کیا وہ تو ظلم ہے. اور 60-70 ہزار آدمی مرے, بے گناہ پاکستانی مرے نا. چلیں ٹھیک ہے ہارون صاحب, اس پہ پھر بات کریں گے. ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب کے خلاف عدم اعتماد لانا تھا, انہوں نے اپوزیشن ہے اور وہ ہٹ گئے پیچھے. نہیں, وہ اس پہ پریس ہی نہیں کریں گے قاسم سوری, اور ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے, نہ وہ اسپیکر کے خلاف لڑیں. ٹھیک ہے. وہ ہارون صاحب آپ نے علیم خان صاحب کی بات کی, آپ کیبنٹ کے اندر کس کا کیا رول ہے, کس وزیر کا کیا رول ہے؟ یہ تو ایک لمبی کہانی, اب آپ کو مختصر بتا دیں. علیم خان کا گروپ سب سے طاقتور ہے. کیبنٹ کی میٹنگز کو راجہ بشارت سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے فیصلوں میں. 50% سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کا کنٹریبیوشن ہے کہ اس کا ایکسپیرینس ہے, سوجھ بوجھ ہے بڑی. ایک زمانے میں وہ بھی میاں اسلم بھی بہت بڑا رول پلے کرتے تھے, لیکن اب وزیر اعلیٰ انہیں سخت ناپسند کرتے ہیں, ان کی بات نہیں سنتے, اس لیے کہ ان کا نام لیا جانے لگا تھا وزارت اعلیٰ کے لیے. جیسے یاور بخاری غالباً نام ہے, زلفی بخاری کا کزن, اس کی بھی نہیں سنتے. زلفی بخاری؟ اس کو ہاں, زلفی بخاری کا کزن ہے وہاں سے, اٹک سے. تو کچھ بھی اور ہے تو کزن زلفی بخاری کا. زلفی بخاری کا کزن وزیر اعلیٰ تو وہ ہے نا. ویسے ان کا بھی استعفیٰ قبول نہیں کیا, سرور صاحب بتا رہے تھے آج. اس کا استعفیٰ کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ کر لینا چاہیے اگر ایک شخص نے دے دیا. لاڈلا بچہ ہے, اپنا آدمی ہے, اپنا دوست ہے, برخوردار ہے اپنا. ہاں جی, اتنی محبت سے نہ بتائیں ہارون صاحب. ہارون صاحب یہ بتائیے کووڈ ویکسین کے حوالے سے. مطلب خان صاحب رشتہ داروں کو تو نہیں, رشتہ داروں کو تو بلکہ دور رکھتے ہیں, بیٹے تو ان کے خیر وہیں رہیں گے, لیکن دوستوں کو تو ابلائج کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا. وہ نہیں کینی جو تھا اس نے برباد کیا, ڈرائب کو برباد رکھ دیا اور اس کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا. سیف اللہ کے بارے میں خود مجھ سے کہا کہ اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے, اور پھر اس کو سب کچھ سونپ دیا, آزاد کشمیر کے الیکشن بھی سونپ دیے.
ٹھیک ہے کووڈ ویکسین کا ہارون صاحب جلدی سے بتائیے. ریاض چودھری کے بارے میں بھی بہت کچھ مجھے کہا تھا, پھر اس کو سینیٹر بنایا. میں تو بہت سی باتیں بتا نہیں سکتا اس لیے کہ کچھ آف دا ریکارڈ ہے باتیں. چلیے تھوڑی تھوڑی کر کے ساری آپ سے پوچھ لیں گے ہارون صاحب, ہم کچھ پروگرام میں پوچھ لیں گے. ابھی ساری باتیں میں اس وقت بتاؤں گا جب اس کا, اگر میں زندہ رہا, جب اس کا وقت ہوگا, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, میرے بعد چھپے گی وہ کتاب. آپ ہمیشہ پروگرام مقابل میں سامنے بیٹھتے رہیں. مجھے صاحب مجھے اتنی کہانیاں جو میرے سامنے بیتی ہیں, اتنے واقعات بیتے ہیں, وہ سب ایک کتاب میں بھی شاید نہ سمجھ. اچھا ہارون صاحب میرے پاس صرف 1.5 منٹ ہے, اور کووڈ ویکسین بھی ہے, اور رشیا اور امریکہ کے حوالے سے مجھے بھائی وہ پیسے مانگ رکھا ہے, اب 1.5 منٹ میں کیا ہو سکتا ہے. وہ دیکھیے روس اور امریکہ میں تو کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی. وہ روس کو ون اوور کرنا چاہتے ہیں, ان کا ساتھ دے چین کے خلاف. روس یہ ایسا کبھی نہیں کرے گا. پھر انہوں نے کہا بحر منجمد شمالی میں آپ کی بہت بڑھ گئی ہیں سرگرمیاں. انہوں نے کہا جی وہاں 40-50 بلین ڈالر کا تیل ہے, 40 بلین ڈالر 40-50 بلین ڈالر تیل اور گیس اور قیمتی معدنیات ہیں اس کے علاوہ. تو انہوں نے کہا ہمارا علاقہ ہے 200 ناٹیکل مائل تک. پھر انسانی حقوق کا انہوں نے سوال اٹھایا. انہوں نے کہا آپ نے کیا کیا, ہمارے ارد گرد آپ سے وعدہ کیا تھا کہ نیٹو کو یہاں لے کے نہیں آئیں گے, ان ریاستوں کو شامل کیا جو ہم سے الگ ہوئی تھیں, اور ہماری سرحدوں پہ آ کے بیٹھ گئے. کریمیا از دی ڈیڈ لائن, انہوں نے کہا ریڈ لائن, اس سے آگے نہ بڑھیں. تو مشترکہ اعلامیہ بھی نہیں, اور ناکام ہوگی ملاقات. G7 بھی اس لحاظ سے ناکام ہوگی. اٹلی نے, بائیڈن نے اصرار کیا, مگر اٹلی نے, جرمنی نے, حتیٰ کہ آسٹریلیا نے کہا کہ نہیں بات کریں گے. چلیں اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. تھینک یو ہارون صاحب, میرے تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. اس کے ساتھ ہی افغانستان کے صورتحال اور کووڈ ویکسین کے حوالے سے بھی کل کے پروگرام میں کوشش کریں گے تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.